मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मा और उसके साथी, उसके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार के मामले में सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, मुसलमानों के बारे में आपस में मोहब्बत वाले हैं, तराहुम रुकान सुजदा, आप देखेंगे रकू करते सजूद करते, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो हर वक्त अल्लाह को राज़ी करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रेफरेंस से मैं इसका तशरीह और तर्जुमा करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की तफसीर में दर्ज है, वल्लज़ीना माहू से मुराद सहाबा हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, उस्मान अली हैं, अब उमर फ़ारूक हैं। मगर हज़रत तफरीज़ इब्न अब्बास में जो लिखा है कि वल्लज़ीना माहू का ख़ास जो इसका मुस्ताक है वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपने माल से अल्लाह रसूल का साथ दिया, अपनी जान से अल्लाह रसूल का साथ दिया, अपनी औलाद से अल्लाह रसूल का साथ दिया। दुनिया में तीन चीज़ों से हर इंसान फितरती मोहब्बत करता है, तीन चीज़ों से, जान से, औलाद से, माल से, और कभी कभी जान बचाने के लिए माल कुर्बान कर बैठता है, कभी कभी माल बचाने के लिए जान कुर्बान कर बैठता है, कभी कभी औलाद के लिए माल भी और जान भी कुर्बान कर बैठता है। ये माल, ये औलाद, ये जान फितरती तौर पर सब इंसानों को प्यारी है। ऐसे तो नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था, जब उनकी आंखों के सामने वो दरिया पानी चढ़ा हुआ है, नूह अलैहिस्सलाम चंद मुसलमानों के साथ कश्ती में सवार हैं, सब गर्क हो गए, मगर नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो काफिरों से मिल गया, आंखों के सामने नूह अलैहिस्सलाम के डूब रहा था, और फिर बाप थे, उधर बेटा औलाद थी, दुआ निकलने के लिए दिल में कहते हैं अल्लाह मेरा बेटा, फरमाया ऐ नूह चुप हो जा, तेरा होता तेरे साथ रहता, तेरा नहीं था। यानी पैगंबर की औलाद है, और औलाद बहुत प्यारी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां ही थीं, एक बेटा भी हुआ, बाद में दो हुआ, तो वो 6 माह की उम्र में वफात, जनाब रोने लगे। औलाद औलाद होती है। और अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने औलाद भी अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान कर दी। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और आपके बेटे जब मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान जिनका नाम है, और याद रखो अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद सहाबी है जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं, 4 नस्लें, 4 कड़ियाँ। अबू बकर के वालिद, अबू बकर खुद, आगे औलाद, फिर उसकी औलाद, 4 नस्लें सहाबी का दर्जा है, किसी और को ये सादत नसीब। अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक के बेटे मुसलमान हो गए और अब इस्लाम और मुसलमानों के साथ हैं। एक दिन बाप बेटा दोनों बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था, और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे,
اور میری تلوار چل رہی تھی، میری تلوار کی زد میں میرا باپ ابو بکر آ گیا، میں نے محبت سے اپنے باپ سے ہاتھ ہٹا لیا، تلوار کو ہٹا لیا، سمت چینج کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹے کی بات سن کر فرمایا عبد الرحمن اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی، کیونکہ تو دشمن کی صف میں کھڑا تھا، تو اللہ رسول کے مخالفت میں کھڑا تھا، میری تلوار رخ نہ موڑتی، میرا ہاتھ ادھر نہ بھٹکتا، میں پہلی ٹارگٹ میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ تو اللہ رسول کا دشمن تھا۔ تب تو اللہ رسول کا دشمن تھا، اب میرا نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ ہے والذین معہ، ایسے شان صدیق تو نہیں ملا۔ اور پیاری بیٹی عائشہ، پیاری بیٹی عائشہ کم سنی، ابھی نوعمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مانتے ہیں، وہی بھی آتی ہے، تائید بھی ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنی ایج والے ہیں، 50 پلس ہو رہے ہیں اور اتنی چھوٹی بچی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹیاں بھی قربان، میرے بیٹے بھی قربان۔ نکاح کر دیا اور رخصتی تب کی جب بالغہ ہوئی، جب اماں نے تائید کر دی کہ اماں عائشہ بالغ ہو گئی ہیں، ماہواری آ گئی ہے، تب وہ مدینے جا چکے تھے، ہجرت ہو چکی تھی، تب جا کے رخصتی۔ اس وقت آپ 53 سے تقریباً کراس کر رہے تھے، لیکن قربان جائے ابو بکر تیری وفا پر، بیٹی بھی، بیٹے بھی، ماں باپ بھی، سب کچھ۔ اور اکثر یہ لقب، یہ ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق اکثر یہ لفظ یہ کہتے تھے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا امی بھی، میری امی بھی آپ پہ قربان، میرا ابا بھی آپ پہ قربان۔ اور یہی اگر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے، آج کل ویسے مشکل نہیں، اگر امریکہ ویزا دے دے یا کوئی برطانیہ یا کوئی عربی ملک، کیونکہ ادھر افراتفری ہے، تو یہ ہجرت تو مال کے لیے ہوگی نا، مال کے لیے تو ہجرت کر ہی لیتے ہیں آج بھی اور پہلے بھی، کیونکہ وہاں اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے، مال نظر آ رہا ہے۔ لیکن اسلام کے لیے، اللہ رسول کے لیے ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب پیغام خدا آیا کہ جناب ہجرت کیجئے، اور جناب نے ابو بکر کو رات ہی پیغام دیا کہ آج ہی ہجرت کا حکم آ گیا، ابھی جانا ہے۔ ابو بکر نے کہا فدا کا بھی وامیا، ابھی چلتے ہیں، میرے 2 اونٹ وہاں کھڑے، ایک پہ آپ بیٹھے، ایک پہ ابھی چلتے ہیں۔ راتوں رات اونٹ دے دیا اور گھر بار چھوڑ دیا۔ اور جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ کے والد ابو قحافہ نے، یہ بچوں کی آواز بند کراؤ، باہر کون ہے یار، باہر والے دیکھ لیا کرو نا، بچوں کو منع کر دیا کرو۔ ابو قحافہ نے، جو ابو بکر صدیق کے والد تھے، ابو قحافہ وہ تھوڑے سے سخت بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ نابینا بھی ہو گئے تھے، زیادہ عمر میں آ گئے، تو وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں گھر سے کچھ نہیں لے کے جانا، سنا تم نے؟ باپ کہہ رہے ہیں سارا کچھ ادھر ہی پڑا رہنا چاہیے، کچھ نہیں لے کے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں ابا جی کچھ نہیں لے کے جا رہا، مگر جو بھی گھر میں درہم دینار تھا ابو بکر نے سمیٹا، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور حضور کے ساتھ ہجرت پہ چلے گئے، مشکل ترین پہاڑی راستوں میں ہوتے ہوئے۔ اور اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، قرآن نے آیت اتاری، اللہ نے 26ویں پارے میں پڑھو، اس گندھیری غار میں جب دشمن گھیراؤ میں کر چکے تھے، اللہ کے نبی ابو بکر کی گود میں سر رکھے، اور ابو بکر وہ سانپ ڈس رہا تھا، وہ سانپ بھی ڈس رہا تھا، باہر دشمن کا بھی خطرہ تھا، مگر اس جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ رسول کے ساتھ کھڑے۔ اور وہ سانپ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس غار میں حضور کا انتظار کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعا دی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس دعا سے اس کی عمر لمبی ہو گئی، اور وہ اس غار میں آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر کہ وہاں وہ ہجرت میں آئیں گے، تو اب وہ اس نے کتنے سوراخ نکال دیے تھے، ابو بکر نے سوراخ بند تو کر دیے، مگر ایک آدھ جو بچا وہاں ایڑی رکھ لی، اور وہ ڈس رہا ہے، شدت تکلیف ہو رہی ہے، مگر ایڑی نہیں ڈالی، اپنی جان پہ ظلم سہ رہے ہیں، تکلیف، گرم گرم خون آنکھوں سے درد کی شدت سے نکلتا ہے، سوئے ہوئے جناب کے رخسار پہ گرتا ہے۔ ابو بکر کس نے رلایا؟
اور دیکھا نیچے ڈس رہا ہے سانپ، پیچھے نکالا بڑا سانپ نکلا۔ شاعر نے بھی اپنے اپنے انداز میں کہا ہے نا، آسے آسے عمر گزاری، وہ 600 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ادھر تھا۔ آسے آسے عمر گزاری تے جد آئیاں موج بہاراں، مالی ان باغ نہیں ویکھن دیندا تے جد لگیاں گلزار بہار۔ جب درشن کا ٹائم آیا تو مالی یعنی ابو بکر آڑے میں آ رہے، پھر اس نے جناب کے زیارت کی، اس سانپ نے کہا جی میری زندگی یہاں تک تھی۔ کہا جاتا ہے اللہ غنی، وہ قیمتی نسل کے سانپ ہیں، وہ ڈستے نہیں ہیں۔ اس نسل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال بھی، جان بھی، اولاد بھی۔ اب مال کا معاملہ ایک جنگ کا مجھے یاد آ گیا، ایک غزوہ میں جناب کہہ رہا ہے اپنا اپنا مال جمع کراؤ اللہ رسول کے لیے، اور جناب بیٹھے ہوئے پوچھ بھی رہے ہیں، مال وصول بھی کر رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں، ہاں بھائی تم کتنا لائے ہو، گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی اتنا لایا ہوں، اتنا گھر چھوڑا۔ ٹھیک۔ دوسرا آتا ہے عثمان تم کیا لائے ہو، کتنا گھر چھوڑائے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا مال لے آؤ آدھا گھر۔ بڑے امیر تھے اس وقت عثمان، 40,000 درہم، 40,000 اونٹ، بہت کچھ۔ عمر فاروق نے اپنے ٹوٹل مال کا 3.5%، اللہ کے نبی 3.5%، اور عمر کہتے ہیں میں خوش ہو رہا تھا کہ آج اللہ اس کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ راضی ہوں گے، میں نے اپنی 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف ایک حصہ رکھا ہے، 3.5%۔ مگر کیا ہوا؟ عمر بتا رہے ہیں کیا ہوا؟ میں خوش تھا، آج میں سب سے بازی لے جاؤں گا، اللہ کی رسول کی نظر میں محبوب ہو جاؤں گا۔ مگر اسی اسنا میں عمر ابو بکر بھی آتے ہیں اور ایک گٹھڑی اٹھائی جناب کی بارگاہ میں پیش کیا، ابو بکر جیسے پہلے دستور سے پوچھ رہے کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی جو دستیاب تھا لے آئے، جو فرصت تھی جو میرے پاس تھا۔ بھائی گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ کے نبی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، یہ تھے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے محمد رسول، بس اسے وہی چاہیے اللہ رسول، اور کچھ بھی یہ مقام۔ اور آگے فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس میں، آگے اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق وہ ہستی ہیں جس پر قرآن کو بھی ناز ہے، اسلام کو بھی ناز ہے۔ عمر فاروق وہ ہیں جس کی مسلمان ہونے کی دعا اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں دیکھا مسلمان چھپ چھپ کر اذانیں پڑھتے ہیں، چھپ چھپا کے نمازیں پڑھتے ہیں، دشمنوں کا ڈر ہے، کفر بہت سر توڑ۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ آپ اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل سچے رسول ہیں، اللہ ہمارا سچا ہے۔ اور آج کے بعد عمر پہرا دے گا، اذان سرعام باہر پڑھی جائے گی۔ آج عمر فاروق مسلمان ہوئے، اذان کھلے عام پڑھی جائے گی، اب چھپ چھپا کے نمازیں اذانیں عمر پہرا دے گا۔ اور بلال جب اذان پڑھ رہا ہے باہر نکل کے چھت پہ کھڑے ہو کے کعبے کے، اور اب تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں عمر فاروق، بھاگا ابو جہل آیا، کس کی جرت ہوئی ہے اللہ کا نام اونچا لینے کی، کس نے یہ ہمت کر دی؟ اور آگے جب دیکھتا آ کر کے عمر فاروق نے تلوار پکڑی ہے، بڑبڑاتا ہوا مڑ گیا، کہتا آج کے بعد اسلام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے رنگ بدل لیا کہ اسلام اب نہیں رک سکتا۔ اور پھر دو لوگ عمر کے پاس فیصلہ لے کر آتے، اور ایک شخص جو ہے منافق طرز کا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان ہے، کہتا اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ دیا تھا یا عمر، اس بندے نے نہیں مانا، نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس نے نہیں مانا، نبی کے فیصلے کو ٹکرایا ہے۔ فرمایا کیا یہ کہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھو اس سے، اس نے کہا جی میں عمر کا فیصلہ مانوں گا، نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ فرمایا ٹھہرو میں پھر تمہارا عمر فیصلہ کرتا ہے۔ اندر جاتے ہیں، گھر میں تلوار لا کر اس کا سر اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا جس نے نبی کا فیصلہ نہیں ماننا، عمر اس کا فیصلہ تلوار کرتی ہے۔
جس نے نبی کا فیصلہ نہیں ماننا اس کی عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. وہ اس قابل نہیں کہ اپنے نبی کا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ پھر عمر نہیں، اس کی تلوار کرتی ہے. اس لیے اشداء علی الکفار، کتنے جہاد کیے، ڈٹ کر آگے بڑھ کر جہاد کیے. کس کس میدان میں عمر نے شیشہ پلائی دیوار کی طرح. اور پھر وہ عمر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، صابر شاکر حیا والے سخی طبیعت والے. اور اتنے لاکھوں فوج تھی، وقت کے خلیفہ تھے. چند مسلمان خارجی ہو گئے، بہک گئے، گھیراؤ کر لیا. کہا حضرت علی نے جناب آرڈر کیجئے فوج کو یہ چند خارجیوں کو کچل دے. فرمایا ادھر سے مرا تو بھی مسلمان، ادھر سے بھی مرا تو بھی مسلمان. عثمان کسی مسلمان کو مرتا ہوا اور اسی طرح شہید ہو گئے. اتنے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کے مصداق علی ہے، علی حضرت علی. اور جب وضو کرتے نا ایسے گھبراہٹ سی، نماز کے لیے تیاری کرتے نا گھبراہٹ سی چہرے کی رنگت. ایک دن آپ کے خادم عرض کی ہے یا علی آپ جب بھی میں دیکھتا ہوں وضو کرنے لگتے ہیں نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی رنگت اور آپ کی ماہیت چینج ہو جاتی ہے، جیسے آپ خوف سزا سے ہوں، فق سے ہوں. یہ میں معاملہ نہیں سمجھ پایا. حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے، میں جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں وضو کا نماز پڑھنے کا تو میں حاضر دماغ ہو جاتا ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں اللہ کی امانت ادا کرنے میں مجھ سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اس کو پوری طرح ادا کرنے میں کمی نہ ہو جائے کہ میں راندہ جاؤں. یعنی اتنے اللہ کی راہ میں بہت عبادت کرنے والے، بہت زیادہ رکوع اور سجود کرنے والے، اتنا نماز میں مگن اور مست ہو جانے والے. لکھا ہے کہ تیر نہیں نکل رہا تھا اور جب تیر نہ نکالا، ظاہر آج کل تو بے ہوش کر لیتے ہیں، سن کر لیتے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی تو جاگتے ہوئے ہوش کے ساتھ تیر گہرا بڑا مشکل تھا. تو جو صحابی تھے ساتھ تھے انہیں کہا جب علی نماز میں لگیں گے نا کان میں کہتے ہیں پھر نکال لیں گے. اور جب واقعی علی نماز میں مشغول ہوئے تبھی تیر نکال لیا، پاؤں ہلایا تک نہیں، آر پار تھا. اور نماز جب ختم کی تو خون گرا ہوا تھا. کہتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ کہا یا علی آپ کے جسم سے تیر نکالا ہے. کہنے لگے پیدا کرنے والے مجھے درد ہی نہیں ہوئی. نماز میں اتنا کھو گئے، اتنا نماز میں بے ہوش ہو گئے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا کہ جسم سے بھی الگ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. یہ وہ ہے. حضرت رسول کریم نے کہا علی جی اللہ کے نبی، فرمایا تمہیں یمن کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، تیاری پکڑو اور یمن میں جا کر کے چیف جسٹس بنو. حضرت علی ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے نبی مجھے تو کوئی قانون نہیں آتا، کوئی آئین کی ڈگری نہیں کی ہوئی، کوئی لا نہیں کر رکھا، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ یہ اتنی بڑی سیٹ، اتنا بڑا عہدہ. فرمایا علی آگے بڑھو. حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی کو سینے سے لگاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے سینے سے نبی نے جدا کیا، قسمیں پیدا اور کرنے والے کی، جب تک زندہ رہا کوئی فیصلہ میرے آگے اٹک ہی نہیں سکا. اور صحابہ موجود ہیں، کوئی فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے علی کے پاس جاؤ. کوئی فیصلہ کسی سے نہیں ہوتا. اب ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا، میں کوئی فیصلہ جب کسی سے نہ ہوتا، جہاں ابو بکر رک جاتے، عثمان رک جاتے، جہاں عمر کو، جہاں بڑے بڑے صحابہ تابعین وہ علی سے رجوع کرتے. اتنے بڑے مفتی بن گئے، اتنے بڑے چیف جسٹس قاضی بن گئے. اور نبی نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.